الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے. درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذات اقدس مبارکہ پہ خاص اور مختص ہوں. سورۃ الحدید
पारा नंबर 27 और सूरत अल-हदीद की आयत नंबर है 12, 13, 14, 15। अल्लाह ताला फरमाते हैं यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस दिन आप मोमिन मर्द और मोमिन औरतों को देखेंगे कि यसा नूरुहुम बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम, नूर रोशनी, बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम, उनके आगे चल रहा होगा, उनकी दाईं साइड पे नूर ही नूर होगा। मोमिन मर्द और मोमिन औरतों के सामने जैसे वो चलेंगे, आगे रोशनी होगी, नूर होगा। उस रोशनी और नूर में उन्हें वो रास्ता दिखेगा। उस रोशनी और नूर की वजह से उस रास्ते को देख के वो कल क़यामत के दिन चलेंगे। ये असल में पुल सिरात की बात हो रही है कि जहन्नम के ऊपर अल्लाह ताला ने पुल सिरात रखी हुई है। बंदा जहन्नमी है या बंदा जन्नती है, हर इंसान ने वो पुल सिरात क्रॉस करनी है। बगैर पुल सिरात क्रॉस किए ना जहन्नम में जा सकता है ना ही जन्नत में जा सकता है। नीचे खाई है, नीचे जहन्नम है, नीचे आग है और बारीक सी वो पुल सिरात है और उस पुल सिरात के ऊपर अंधेरा है, नजर नहीं आ रही वो। अब पुल सिरात क्रॉस करने के लिए रोशनी की जरूरत है, नूर की जरूरत है। अब ये खुश नसीब मोमिन मर्द, अब ये खुश नसीब मोमिन औरतें, अब ये पुल सिरात पे आ गए हैं, अंधेरा है, अब पुल सिरात क्रॉस करनी है। अब अल्लाह ताला ने नूर अता कर दिया है, अब अल्लाह ताला ने रोशनी अता कर दी है। अब नूर आगे है, वो बिल्कुल पुल सिरात वाज़े नजर आ रही है। बआसानी उस नूर की वजह से ये मोमिन मर्द और ये मोमिन औरतें पुल सिरात क्रॉस कर दी। बुशराकुमुल यौम, उस पुल सिरात के पास अल्लाह के फरिश्ते खड़े हैं और वो ऐलान कर रहे हैं मोमिन मर्दों को देख के, मोमिन औरतों को देख के, बुशराकुमुल यौम, जन्नत का ऐलान कर रहे हैं, खुशखबरी है तुम्हारे लिए आज। सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन। कमाल है, इतने पुरफितन दौर में रहकर तुमने नूर इकट्ठा किया, तुमने रोशनी जमा की है। आज वो नूर, आज वो रोशनी तुम्हारे काम आ रही है पुल सिरात क्रॉस करने में। बुशराकुमुल यौम, खुशखबरी का ऐलान हो रहा है। जन्नातुन तजरी मिन ताहतिहल अनहार खालिदीन फीहा, तुम्हारे लिए जन्नत है जिसके नीचे से नहरें बहती हैं। खालिदीन फीहा, बस इसमें दाखिल हो जाओ तुम, खालिदीन फीहा, फिर हमेशा हमेशा तुम इसी जन्नत में रहोगे। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, ये है कामयाबी। दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने कहा फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, वो बंदा कामयाब हो गया। असल कामयाबी ये है कि बंदा मरने के बाद जहन्नम से बच जाए और जन्नत का दाखिला नसीब हो जाए, ये कामयाबी। फरमाया ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, ये कामयाब लोग हैं। ऐ महबूब, यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात, ये तो मोमिन थे। यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात,
اے محبوب اس دن آپ منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو بھی دیکھیں گے. آپ کیا وہ کہیں گے للذین آمنو، مومن مردوں اور مومن عورتوں سے کہیں گے. منافق مرد منافق عورتیں کل قیامت کے دن پل صراط پر مومن مردوں اور مومن عورتوں سے کہیں گے کیا؟ انظرونا، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. ہوگا کیا کہ مومن اپنے نور میں چل رہے ہیں پل صراط کراس کرنے کے لیے، ان کی روشنی میں، ان کی لائٹ میں. پیچھے منافق، ان کے پاس روشنی نہیں ہے، وہ تو اندھیرے میں ہے. اب وہ ان مومنوں کی روشنی میں چل رہے ہیں. مومنوں کے نور میں چل رہے ہیں. اچانک سے اللہ تعالی مومنوں میں اور منافقوں میں فاصلہ کر دے گا. منافق اندھیرے میں ڈوب جائیں گے، مومن نور میں ہے. جب اندھیرا آئے گا، راستہ نظر نہیں آئے گا، پل صراط نظر نہیں آئے گی، پھر یہ آواز دیں گے مومنوں سے انظرونا، اے مومنوں ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر، اور ہمیں لیتے چلو یار، ہم بھی تو تمہارے رشتہ دار ہیں، اور ہم بھی تو تمہارے پڑوسی ہیں، ہم بھی تو تمہارے دوست ہیں، ایک دوسرے کو جاننے والے ہیں، ایک دوسرے سے کتنا اچھا تعلق ہے. ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر، ٹھہر جاؤ. اب اس اندھیرے میں ہم پل صراط کیسے کراس کریں گے؟ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. اگر تمہارے نور میں سے، تمہاری روشنی میں سے ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے تو تمہارا کیا جانے والا ہے؟ ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر. نقتبس من نورکم، تاکہ ہم بھی تمہارے نور میں سے کچھ حاصل کر لیں. تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. قیل، آواز آئے گی، اللہ کی طرف سے آواز دی جائے گی، ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، چلو پیچھے ہٹ جاؤ، جاؤ دنیا میں دوبارہ چلے جاؤ. یہ نور اب یہاں نہیں ملتا، یہ نور دنیا میں رہ کر انسان نے خود کوشش اور محنت کر کے حاصل کرنا ہوتا ہے. واپس جاؤ دنیا میں. قیل ارجعوا وراءکم، دنیا میں جاؤ، فالتمسوا نورا، دنیا میں جا کے اس نور کو تم تلاش کر کے لے آؤ، پھر ملے گا. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، بس ان کے درمیان، مومنوں کے اور منافقوں کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. بَاطِنُهُ فِي الرَّحْمَةِ، دیوار کے اندر والی سائڈ پر رحمت ہوگی، مراد جنت ہوگی. دروازے کی دیوار کے اندر والی سائڈ. وَظَاهِرُهُ، اور وہ جو دروازہ ہے دیوار کا، دروازے کا جو باہر والی سائڈ ہے، مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اس کی دوسری بہر والی سائڈ پر عذاب ہوگا، یعنی جہنم ہوگا. منافق اور مومن مردوں کو آواز دیں گے، ینادونہم الم نکم معکم، یار ٹھہر جاؤ، اے رک جاؤ، ہمیں لیتے جاؤ. الم نکم معکم، ہم دنیا میں تمہارے ساتھ رہتے تھے. وہ کہیں گے بلا، بالکل آپ ہمارے ساتھ تھے، لیکن ولکنکم فتنتم انفسکم، خوش نصیب ہوں گے وہ مومن مرد و مومن عورتیں جن کو نور ملے گا، پل صراط کراس کر جائیں گے. ہمارا کیا بنے گا؟ ہم نے کبھی بھی اکیلے بیٹھ کے، تنہا بیٹھ کے کبھی بھی اپنا محاسبہ نہیں کیا کہ ہمارے پاس وہ نور ہے یا نہیں ہے، کیا بنے گا؟ منافقوں سے مومن کہیں گے وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے دنیا میں رہ کے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈال لیا تھا، اور تم کہتے تھے وَتَرَبَّصْتُمْ، ابھی بڑی دیر ہے، وہ پڑھ لیں گے یار، نماز ہی پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، ہو جائے گا ہو جائے گا، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو شادی نہیں کی ہے. اور بوڑھے ہوں گے، پھر لوٹا اٹھائیں گے، پھر مصلی اٹھائیں گے، پھر مسجد میں جائیں گے، نمازیں پڑھیں گے، ابھی بہت دیر ہے. وَتَرَبَّصْتُمْ، ابھی بڑی دیر ہے. وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک شبے میں رہ گئے، تم نے اعمال نہیں کیے، تم نے یہ نور حاصل نہیں کیا، تم اسی انتظار میں رہے. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور تمہاری جو خواہشات تھیں جھوٹی،
دنیاوی خواہشات، ان دنیاوی خواہشات کی خاطر تم نے آخرت کا نور ضائع کر دیا، آخرت کی روشنی تم نے ضائع کر دی، حاصل نہ کی، دھوکے میں ڈال دیا تمہیں۔ حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، موت آ گئی اور تم نے تیاری نہیں کی۔ نور کیا ہے؟ نور کیا ہے اور اس دنیا میں رہ کر انسان نور کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ میں بتا دیتا ہوں، آگے پھر ہر بزرگ، ہر نوجوان، ہر میری ماں اور بہن کا اپنی مرضی ہے وہ اس نور کو حاصل کرے یا نہ کرے۔ میں بتا دیتا ہوں نور کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے من حافظ علیہا، جس بندے نے 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کی، جس بندے نے 5 وقت کی، ایک دن میں 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کی، کانت لہو نوراً و برہاناً و نجاتاً یوم القیامہ، فرمایا یہ نماز کل قیامت کے دن انسان کے لیے نور بن جائے گی۔ دلیل ہوگی اس کی نجات کی۔ یہ نماز کل قیامت کے دن نجات، کامیابی کی کنجی ہوگی، ذریعہ ہوگی۔ آج اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، تقریریں کرا لو، دس گھنٹے تقریر کرا لو نماز کے موضوع پہ، کرے گا مولوی، سٹیج سے نیچے اتر کر نماز نہیں پڑھے گا، خاک تبدیلی آئے گی۔ جہاں کے علماء نماز نہ پڑھیں، جہاں کے خطیب خود نمازی نہ ہو، جہاں کے امام مسجد میں ہو تو مجبوری ہے نماز پڑھانی ہے، جب دوستوں میں بیٹھ جائے، جب کہیں سفر میں چلا جائے، جب کہیں شادی میں ہو، کہیں اور چلا جائے، دیکھ رہا ہو مجھے کوئی جماعتی نہیں دیکھ رہا، پھر نماز نہیں پڑھتا۔ اور ہمارا یہ حال ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم سنی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بلا بن گئے ہیں، لیکن نہیں بنے تو نماز ہی نہیں بنے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ اہل حدیث ہے، نہ وہ اہل سنت ہے، نہ وہ اہل دیوبند ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ من حافظ علیہا، 5 نمازیں ہیں تو کل قیامت کے دن نور بن جائے، پل صراط پہ کام آئے گا، پل صراط کراس کرائے گا۔ لیکن حضور نے کہا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جس نے 5 نمازوں کی حفاظت نہ کی تو کل قیامت کے دن نہ تو اس کے پاس نور ہوگا، نہ اس کے پاس کوئی برہان ہوگی، نہ اس کے پاس کامیابی کی کوئی سرٹیفکیٹ ہوگی، بلکہ ہوگا تو کیا، وہ ہوگا وہ بندہ کل قیامت کے دن ما قارون، ما فرعون، ما حامان، ما امیہ بن خلف، کل قیامت کے دن وہ فرعون کے ساتھ ہوگا، کل قیامت کے دن وہ قارون کے ساتھ ہوگا، کل قیامت کے دن وہ منافق عبداللہ بن ابی کے ساتھ ہوگا۔ بیٹھ جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ، بیٹھ جاتے ہیں، 1 گھنٹے کے مناظرے چل رہے ہیں اور دونوں مناظرے کرنے والے نماز نہیں پڑھتے، یہ حال ہے۔ لڑائی چل رہی ہے، جھگڑا چل رہا ہے، تم بریلوی ہو، ہم وہابی ہیں، تم دیوبندی ہو، ہم شیعہ ہیں، بازاروں میں نعرہ بازی ہو رہی ہے، پتہ نہیں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی چل رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھا ہوا ہے دل کے اندر۔ دونوں نے، جنہوں نے ایک دوسرے کے فرقے کے مختلف ہونے کی وجہ سے دل میں نفرت اور بغض رکھا ہوا ہے، دونوں ہی نماز نہیں پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان بندے اور کافر بندے کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ نماز جو پڑھے گا وہ مسلمان ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ اس لیے تو حضور نے کہا تھا
اوصانی خلیلی، اپنے صحابی سے کہا، وصیت کی آپ نے کہ اے میرے صحابی، اگر تجھے آگ لگا دی جائے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ایک اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اور دوسرا جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا۔ نماز کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہے۔ نماز ہے، پھر ہی جا کے اسلام لاگو ہوگا، پھر اسلام چلے گا، پھر آگے دیکھا جائے گا یہ کون ہے، کیا ہے، کیٹیگری کیا۔ اگر نماز ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ اعمال کا حساب کریں گے، نماز چیک کی جائے گی۔ نماز، اس نے حلال کمایا، حرام کمایا، اس نے کیا کیا، چھوڑو، دیکھو نماز ہے، اس کے اعمال چیک کرو۔ نماز ہے جی یا اللہ نماز ہے، دیکھو نماز کیسی ہے۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس کی نماز درست ہے، پانچوں نمازیں ہیں، یہ ایک دن میں 5 نمازیں پڑھتا رہا ہے، کبھی نماز ضائع نہیں کی، اس نے ایک نماز بھی ضائع نہیں کی ہے، بالکل درست نماز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے باقی سارے اعمال درست کر دے گا۔ اندازہ لگاؤ، اور دوسرے اعمال چیک ہی نہیں کیے جا رہے۔ بھئی صالحات نماز درست ہو گئی تو صالحات سائر عملی، ایٹومیٹک سارے اعمال درست۔ اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے پھر تو اس کا مطلب ہے نماز درست رکھو، لوگوں کا مال کھا جاؤ، پھر حقوق العباد کا خیال نہ رکھو، صرف نماز درست کر لو پھر حقوق العباد کا خیال نہ رکھو۔ اگر ہم صحیح معنی میں نمازی بن جائیں اور اپنی نماز کو درست کر لیں تو یقیناً یہ بات درست ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال درست کر دے گا۔ باقی رہا حقوق العباد، اللہ دے گا اپنی طرف سے۔ کل قیامت کے دن حضور نے کہا ہے اللہ تعالیٰ 2 بندوں کو بلائے گا اور ایک بندے سے کہے گا دیکھو سامنے کیا ہے، وہ کہے گا یا اللہ یہ تو محل ہے سونے کا، کسی خوش نصیب کا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا تیرا ہو سکتا ہے، تجھے ایک کام کرنا پڑے گا۔ جی یا اللہ کیا کام ہے؟ اللہ فرمائے گا تو میرے اس بندے کو معاف کر دے، تو میرے اس بندے کو معاف کر دے اور میں اس معافی کے بدلے میں تجھے یہ سونے کا مال دیتا ہوں۔ اب وہ حقوق العباد تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اپنی طرف سے بلا کے راضی کر کے دونوں کو جنت میں داخل کر دیا۔ پکا نمازی ہو، نماز درست ہو۔ آج کل جو ہماری نماز ہے یہ درست نہیں ہے۔ وَإِن فَاسَدَتْ فَاسَدَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز ہی درست نہیں ہے، نماز ہی صحیح نہیں ہے تو پھر سارے کے سارے اعمال بیکار کر دیے جائیں گے۔ کیوں؟ نماز کے بغیر اسلام نہیں بچتا۔ نماز کے بغیر ہمارے نبی نے اسلام قبول ہی نہیں کیا۔ طائف میں آپ تبلیغ کرنے کے لیے گئے تھے، انہوں نے آپ کو پتھر مارے، زخمی کر دیا، خون و خون کر دیا۔ آپ نے دعا فرمائی یا اللہ تو انہیں عذاب نہ دے، اور مجھے امید ہے ان طائف میں سے لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے جو مسلمان ہو جائیں گے۔ وہی وقت آ گیا، چند سالوں کے بعد بنو ثقیف قبیلہ جو طائف میں رہتا تھا وہ آ گئے حضور کے پاس، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام، جی فرمایا مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ حضور نے کہا مرحبا، مسلمان ہو جاؤ۔ فرمایا ہم مسلمان تو ہونا چاہتے ہیں لیکن ہماری چند شرائط ہیں، کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کے تحت ہم مسلمان ہوں گے۔
آپ فرمایا جی بیان کرو کیا ہے؟ فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ ہم جو ہے نا زکوٰۃ نہیں دیں گے. ہم مسلمان ہوتے ہیں پر زکوٰۃ ہمیں ٹھیک ہے تم کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ زکوٰۃ نہ دینا. حضور نے کہا بھائی زکوٰۃ تو ہوتی ہے نا سال کے بعد ایک بار, ایک سال جب یہ مسلمان رہیں گے تو زکوٰۃ کی عادت ہی ہو ہی جائے گی. ٹھیک ہے جی نہ دینا تم عشر, نہ دینا تم زکوٰۃ, قبول ہے تمہاری یہ شرط. فرمایا ہماری ایک اور شرط بھی ہے. فرمایا وہ کیا؟ ہم جہاد بھی نہیں کریں گے. آپ نے کہا قبول ہے, ٹھیک ہے تم جہاد نہ کرنا, اور بتاؤ. فرمایا ہماری آخری شرط ہے, اس کے بعد ہم کلمہ پڑھ لیں گے مسلمان ہو جائیں گے. فرمایا وہ آخری شرط کیا ہے؟ فرمایا اے حضور ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے, ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تم رہنے ہی دو. وہ اسلام جس میں نماز نہیں ہے وہ خیر نہیں ہے, اس میں کوئی خیر ہی نہیں ہے, اس میں کچھ بھی نہیں بچتا. جب اسلام سے نماز نکل گئی سمجھو خیر ختم ہو گئی ہے. اب تمہارے اسلام لانے کی ضرورت نہیں ہے. زکوٰۃ نہیں دو گے قبول ہے, جہاد نہیں کرو گے قبول ہے. اگر تم یہ شرط رکھواؤ کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر سمجھ لو تمہارا اسلام ہی قبول نہیں ہے. نماز پڑھو گے تو کلمہ پڑھو, اگر نماز نہیں پڑھو گے پھر کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں اسلام کڑی کڑی کر کے ختم ہو جائے گا, ایک ایک کڑی کر کے اسلام ختم ہو جائے گا. اور میرے اسلام کی, میرے دین کی جو پہلی کڑی ٹوٹے گی وہ خلافت ہوگی. جس دن خلافت ختم ہو گئی تو سمجھ لینا اسلام کی پہلی کڑی ٹوٹ گئی ہے. اب افراتفری شروع ہو جائے گی, اب فرقہ واریت پھیل جائے گی. ویسے کی ہوا جیسے خلافت ختم ہوئی فرقہ واریت پیدا شروع ہو گئی, اختلاف پیدا ہو گیا, گروہ بندی ہو گئی. لیکن کسی بندے نے بھی اس فرقہ واریت کو, اس گروہ بندی کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ حضور نے کہا ہے کڑی ٹوٹے گی, جو ٹوٹ جائے گی اس کو پکڑ کے مضبوط نہیں کریں گے, اس کو جوڑیں گے نہیں بلکہ اس کو چھوڑ دیں گے. آگے جو دوسری بچی ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے. اسی طرح سے ایک کڑی اسلام کی ختم ہو جائے گی. اسی طرح ایک ایک کرتے 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 اسلام ختم ہوتے ہوتے جب اسلام کی آخری کڑی ٹوٹے گی تو پھر اسلام کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس دن مسلمان نماز چھوڑ دیں گے, نماز نہیں پڑھیں گے, تو ایسے سمجھو نماز چھوڑ دینا یہ اس اسلام کی آخری کڑی ہے. جب نماز نہیں پڑھیں گے تو سمجھ لینا اس بندے میں اسلام نہیں ہے, اسلام ختم ہو گیا. اہل حدیث ہوں, دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں, شیعہ ہوں, یہ سارے نام نماز پڑھنے کے بعد شروع ہوں گے, پہلے نہیں. پہلے تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ پہلے تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہے. بھائی مسلمان بنو, پھر مسلمانوں کے یہ سارے فرقے ہیں نا, پھر جو مرضی فرقہ جوائن کرو, تمہاری مرضی ہے. ہدایت کے طرف آؤ گے تو پھر تو کوئی فرقہ نہیں ہے, پھر تو قرآن اور حدیث ہے. اگر تم نماز پڑھنے کے باوجود پھر کسی فرقے میں گھس جاؤ گے پھر بھی تم پٹڑی سے اتر جاؤ گے. تو بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے, میں صرف نماز تک رہنا چاہتا ہوں. فرمایا جب آخری کڑی ٹوٹ گئی تو سمجھنا اسلام کیا ہو گیا؟ ختم. اب ہم اپنے گربان میں جھانکیں, کیا ہم 5 وقت کے نمازی ہیں؟ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کہا جو بندہ نمازی نہیں ہے جب وہ مر جائے نہ اس کو غسل دو, نہ اس کو کفن دو, نہ اس کا نماز جنازہ پڑھاؤ, اسے گھسیٹ کر
मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन ना करो, ऐसे किसी गड्ढे में जाके फेंक दो। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला ने कहा, जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है, वाजिबुल कत्ल है। इमाम अबू हनीफा ने कहा रहमहुल्लाह ताला, जो नमाज नहीं पढ़ता उसे जेल में बंद कर दो, कैद कर दो, जब तक वो तौबा नहीं करता तब तक उसे कैसे ना निकाला जाए, वही मर जाए और उसका नमाज जनाजा पढ़ा के दफन कर दिया जाए। कोई मुहद्दिस ऐसा नहीं है, कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं है जो तारिक नमाज को, नमाज ना पढ़ने वाले को मुसलमान समझता हो, वो उसको काफिर समझते थे। दीन इस्लाम से खारिज है वो। अब इस मस्जिद में जितने साथी बैठे हैं, अपने गिरबान में झांकें, कितने भाई ऐसे हैं जो 5 वक्त के नमाजी? जरा चेक करो कितने, देखो अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये दाढ़ी क्या करेगी? नमाज नहीं है तो इस दाढ़ी की कोई हैसियत नहीं। दाढ़ियां रखा ली हैं, नमाजी है नहीं, शौक चढ़ गया दाढ़ी रखाने का। जिसको सुनो ओ भाई दाढ़ी रखा लो, भाई दाढ़ी रखा लो, भाई नमाज पढ़ता नहीं है दाढ़ी रखा लो। फराडी आदमी है ये, इसे दाढ़ी रखवाएगा, दाढ़ी की तौहीन कराएगा। चोर बंदा है, चोरी करेगा तो लोग कहेंगे ये देखो जी सुन्नत रसूल की तौहीन होगी। जब बंदा पक्का 5 वक्त का नमाजी बन जाएगा, बुराइयां छूट जाएंगी। इसे कहने की जरूरत ही नहीं है कि तुम दाढ़ी रखो, दाढ़ी खुद ब खुद आ जाएगी, दाढ़ी खुद ब खुद आ जाएगी। और नहीं भी आएगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला माफ कर देगा। जिसको देखो दाढ़ी पे जोर दिया जा रहा है और अमाल जीरो है, अमाल नाम की कोई चीज नहीं। इतनी बड़ी पग है और दाढ़ी रखी हुई है, सफेद दाढ़ी है, इतनी बड़ी पग है, और अगर उसके मामलात को देखे जाएं ना तो वो नमाजी है, बेईमान है, फराडी है, धोखेबाज है, अल्लाह और उसके रसूल पर झूठ बोलता है। और जो कुछ मेरे भाई 5 वक्त के नमाज पढ़ते हैं उनकी नमाज दुरुस्त नहीं। अक्सर तो नहीं पढ़ते, अक्सर हम में जो साथी हैं उनकी आदत है वो 3 पढ़ते हैं, 4 पढ़ते हैं, कभी 2 पढ़ ली, कभी 1 पढ़ ली। कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं वो सिर्फ सुबह की नमाज पढ़ेंगे, बाकी कोई नमाज नहीं पढ़ते। इनसे तो हजूर के दौर के जो मुनाफिक थे वही बेहतर थे। वो कम अज कम नमाजों में तो हजूर के साथ ही होते थे। आपने कहा था जो बंदा ईशा की नमाज मस्जिद में आके ना पढ़े, जो बंदा फजर की नमाज मस्जिद में आके ना पढ़े, समझ लेना ये बंदा मुनाफिक है। आओ फिर कितने इस बस्ती के बंदे हैं जो ईशा में को इस मस्जिद में हाजिर होते हैं? कितने हैं? हाफिज साहब कितने हैं? 3 4, बाकी सारे मुनाफिक है। सुबह की नमाज में कितने होते हैं? 2 3, बाकी कहते हैं हम अहले हदीस हैं। ये अहले हदीस नहीं है, झूठ बोलते हैं। ये अहले सुन्नत भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये मुसलमान ही नहीं है। क्या इनका कोई फिरका है? मुनाफिक हजूर ने कहा नमाज नहीं पढ़ेगा, ईशा की भी और फजर की भी, क्योंकि ईशा की नमाज और फजर की नमाज ये मुनाफिकों पे भारी है। क्यों? ईशा को भी अंधेरा होता था हजूर के जमाने में, और फजर की नमाज में भी क्या होता था? अंधेरा होता था। और मुनाफिक नमाज पढ़ते थे हुजूर को दिखाने के लिए और सहाबा को दिखाने के लिए, रियाकारी के लिए, ताकि ये हमें देखे और ये समझे कि हम इन्हीं के साथ हैं। वो जुहर को भी नजर आ जाते थे, रोशनी होती थी, असर की भी रोशनी होती थी, मगरिब को भी रोशनी होती थी। ईशा की नमाज अंधेरे में, मस्जिद नबवी में चिराग नहीं जलता था, मस्जिद नबवी में दिया नहीं जलता था। और कुछ मेरे नादान मौलवी, कुछ नादान मेरे भाई ऐसे आ गए हैं कि जैसे लाइट चली जाए और नमाज पढ़ी जा रही हो, फौरन कुछ तो नमाज के दौरान ही
نماز میں کھڑا ہے اور لائٹ چلی گئی ہے اور فوراً موبائل نکال کے اس کی بتی جلائے گا. بھئی اندھیرے میں نماز نہیں ہوتی. وہ جاہل انسان 23 سال حضور اندھیرے میں نماز پڑھتے رہے. مسجد کے اندر دیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلایا تھا سب سے پہلے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل خلافت فجر کی نماز اور صبح کی نماز کس میں ہوتی تھی؟ اندھیرے میں. کہتے اندھیرے میں نماز نہیں ہوتی. یہ حال ہے. ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے تھے. اندھیرا ہوتا تھا, پہچان نہیں آتی تھی بھی کون آیا اور کون نہیں آیا. اس لیے نہ وہ عشاء کو آتے تھے نہ ہی فجر کو آتے تھے. لیکن ہمارے مسلمانوں پر ایسی سستی چھا گئی ہے, ایسی سستی ہے, غفلت ہے ان پر. یہ سستی اور غفلت کا شکار ہیں. نہ یہ عشاء کو آتے ہیں اور نہ ہی یہ فجر کو آتے ہیں. یہ نماز پڑھتے ہیں. نماز کیسے پڑھتے ہیں ہم؟ وہ بھی میں بتا دوں. نماز ہم جو پڑھتے ہیں وہ اللہ کا کہنا مان کر ہم نماز نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آج سے 1450 سال پہلے نازل کر دیا تھا. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. یہ اللہ کو خدا نہیں مانتے. ان کا خدا ان کا اپنا نفس ہے. ان کا خدا ان کی اپنی خواہش ہے. دل نے چاہ یار نماز پڑھ لو, چلو نماز پڑھ لی, نماز ہو گئی. اب کیا عصر کا ٹائم ہو گیا, یا دل نہیں کر رہا, دل نہیں پڑی. اب اس نے کس کی مانی؟ اللہ کی مانی یا اس کا خدا کون ہے؟ اللہ ہے یا نفس ہے؟ نفس کے پجاری ہیں ہم. دل کرتا ہے تو تہجد کو کھڑا ہو جاتا ہے. پچھلی رات کھڑا ہے, رو رہا ہے, نماز تہجد ہو رہی ہے. اللہ, دل نے کہا لمبا دور دراز کا سفر کر کے اب لودھنا چلا گیا ہے, ملتان. بھئی کیا ہو گیا؟ وہاں جلسہ ہے, بہت بڑے بڑے مولوی آ رہے ہیں, بہت بڑے بڑے عالم آ رہے ہیں. ساری رات تقریر سنتا رہا اور مولویوں نے اس کو چھوڑا صبح 4 بجے اور نماز ہونی تھی 5 بجے اور 4 بجے یہ سو گیا. نماز ساری رات اسے تقریر سنی اور مولوی صاحب ہی گھر جا کے سو گیا اور تقریر کر کے نماز کی فضیلت پہ وہ بھی سو گیا اور یہ بھائی بھی سو گئے. ہائے پھر اٹھیں گے, پتہ نہیں پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے. جو 1 یا 2 یا 3 4 نمازیں ہم پڑھتے ہیں وہ صرف اپنے نفس کی بات مان کے, اپنی خواہش کی بات مان کے پڑھتے ہیں. اللہ کا حکم مان کے ہم نہیں پڑھتے. اگر ہم اللہ کا حکم مان کے پڑھتے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے, 4 نہیں, 3 نہیں. جان بوجھ کر اگر کوئی انسان ایک نماز ہی چھوڑ دیتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے. صحابہ کرام اس کو مرتد سمجھتے تھے. اس کو کیا سمجھتے تھے؟ مرتد. یہ مرتد ہو گیا ہے, اسلام سے خارج ہو گیا ہے, اب یہ واجب القتل ہے. حکومت کا کام ہے کہ اس طرح کا کوئی بندہ اگر اسے مل جائے جو تارک نماز ہے, جو بادشاہ ہے, وقت کا حاکم ہے, اس کا حق بنتا ہے ان کو گرفتار کر کے ان کے سر قلم کر دے. لیکن پھر بھی اب اس تقریر سننے کے بعد کیا مطلب, آپ کیا سمجھتے ہیں مسجد فل ہو جائے گی؟ یہ پھر اسی ہوٹلوں میں بیٹھے رہیں گے, تاش کھیلیں گے, چائے پئیں گے, لڈو کھیلیں گے. پاس مسجد کھڑی ہے, اذان ہوتی رہے, جو مرضی. اس بریل بھی بیٹھا ہے, دیوبندی بھی بیٹھا ہے, وہابی بھی بیٹھا ہے, شیعہ بھی بیٹھا ہے. اب ان کا کوئی فرقہ نہیں ہے. اب یہ سارے لڈو جب کھیلتے ہیں پھر یہ نہیں کہتے اور چالا میں تیرے ساتھ نہیں کھیلتا, تو وہابی ہے. پھر ٹھیک ہے, شراب پئیں گے اکٹھے, پھر کوئی فرقہ نہیں ہے. جب مسجد کی نماز پڑھنے کی باری آئے گی, نہیں میری اس کے پیچھے نہیں ہوتی, یہ تو وہابیوں کی مسجد ہے, یہ تو بریلیوں کی مسجد ہے, یہ تو فلاں کی مسجد ہے. شرم نام کی کوئی چیز ہے؟ یہ شیطان پٹی ڈالتا ہے دماغ میں. بس کسی نہ کسی بہانے اس کو مسجد سے روکو. اگر یہ نماز پڑھنے کا عادی بن گیا پھر یہ ہمارے ہاتھ سے گیا.
وہابیوں کی مسجد ہے یا بریلویوں، اللہ کا گھر سمجھو، اللہ کا گھر ہے، جو مل جائے جہاں نماز کا ٹائم ہو جائے وضو کرو نماز پڑھو، امام بریلوی ہو، شیعہ ہو، وہابی ہو، سنی ہو، وہ جائے جہاں مرضی جائے، اس کی نماز اللہ کے ہاں ہو یا نہ ہو، اگر میں نے پیچھے کھڑے ہو کے اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نماز پڑھی ہے تو میری ہو گئی ہے۔ بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اس عذاب سے، فرقہ واریت کے عذاب سے نکلو، نمازی بنو، چھوڑو کون کیا کہتا ہے، کون کیا کرتا ہے، ہمیں کیا، جو مرضی کریں، ہم نے صرف کوشش کر کے اپنے آپ کو کیا بنانا ہے، نماز پڑھو گے تو رزق بڑھ جائے گا، ساری ٹینشنیں اور بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ حضور فجر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، آپ نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، اور دیکھا چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سوئی ہوئی ہیں، آپ نے پاؤں سے ہلایا، فاطمہ اب سو رہی ہو، اللہ تعالیٰ رزق تقسیم کر رہا ہے اور آپ سو رہی ہو، اٹھ جاؤ، اٹھو مسجد میں آؤ، نماز پڑھو اور اپنے حصے کا رزق آ کے لے لو۔ سوئے رہتے ہیں، پھر اٹھیں گے 8 بجے 10 بجے 9 بجے، ہائے حالات خراب ہے، جوتوں کی کمی ہے، حالات خراب ہیں کا بچہ، پھر بھاگے گا نوری لال جاک مارنے جائے گا، وہاں جائے گا، وہاں دیگیں لائے گا، پتہ نہیں کیا کچھ کرے گا، تماشا کرے گا وہاں جا کے، اور بستر سے اٹھ کر مسجد جائے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ حال ہے مسلمان، جو کام کرنے والے ہیں وہ نہیں کریں گے، اور جو کام نہیں کرنے والے، وہ جو شیطانیت ہے اس پہ دل لگی کے ساتھ، شوق کے ساتھ پیسہ بھی لگائیں گے، وقت بھی لگائیں گے، بڑے شوق سے کریں گے، نہیں کریں گے تو نماز نہیں پڑھیں گے، قرآن مجید پڑھنے کی عادت نہیں ڈالیں گے، باقی قصے کہانیاں سٹوریاں سب بڑے شوق سے، فلمیں ڈرامے میچ سب شوق سے دیکھیں گے، نہیں پڑھی جائے گی وہ یہ کتاب ہے، اگر کوئی چیز نہیں سمجھی جائے گی وہ تو اس کتاب کا نام ہے، اسی کو لاوارث بنا دیا گیا ہے۔ عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آپ بھائیوں سے بس صرف یہی ایک گزارش ہے کہ آپ جو مرضی ہو، میں نہیں جانتا آپ کیا ہو، کیونکہ میں کچھ نہیں ہوں، نہ میں اہل حدیث ہوں، میرا الحمدللہ کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، میں مسلمان ہوں، قرآن اور حدیث پر میرا ایمان ہے بس، اور میں اپنے استاد کی بھی نہیں مانتا، اگر سامنے کوئی حدیث آ جائے، قرآن کی آیت آ جائے اور اس کے خلاف میرے استاد کی بات آ جائے تو ایسے استاد کو میں نہیں مانتا، بس یہ ایمان ہے اور یہ اسلام ہے۔ آپ اپنا مزاج، اپنی طبیعت صرف یہی بنائیں، جہاں سے بھی جس سے مرضی مل جائے قرآن کی آیت۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیطان سے آیت الکرسی لے لی تھی، آیت الکرسی کس نے سکھائی تھی؟ شیطان نے سکھائی، حضور نے کہا یہ شیطان تھا، لیکن تھا تو شیطان، لیکن بات صحیح کر گیا ہے، صحیح بات لے لو بس، بندہ نہ دیکھو کون ہے، میں تو گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، بیکار ہوں، ممکن ہے اس مسجد میں بیٹھنے والے سارے مجھ سے اچھے ہوں، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ اچھی ہے، صرف بات لے جاؤ، مجھے چھوڑو۔ شخصیت پرست نہ بننا، کوئی بندہ یہ نہ کہ میں عدنان ساجد کا فین ہوں، میں فالور ہوں، میرا کوئی فین نہیں ہے، میں کسی کو اپنا فین مانتا ہی نہیں ہوں۔ فین بنو، قرآن کے بنو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بنو۔ میرے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرو گے، میں بھی تو پھر وہی انسان ہوں، کبھی الٹا کام کروں گا، کبھی سیدھا کروں گا، اور آپ تو میرے پیچھے ہی ہو نا۔ پھر اگر میں جنت گیا تو تم جاؤ گے، اگر نہ گیا تو پھر کیا بنے گا؟ اپنی زندگی کو چانس میں نہ رکھو، کوشش کرو 100% میرا عمل قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، تاکہ مرنے کے بعد گارنٹی ہو میں جنت میں جا سکوں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو جو سمجھایا اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔